130 नंबर पे, 140 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं। हम मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, नहीं काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ना कर, नाउज़ बिल्लाह तुम खुदा हो। यार तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कहा? मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को, जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती? ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को। मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए। जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी क्यों ना, वो किसी से डरेगा ना, उसे खौफ होगा ना, उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है, जो सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहां उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूं, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अब्रालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको जोक में उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिमों को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कि नहीं जी हम नहीं, ये करते हैं ये सारा कुछ, मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बद किरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आप कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त ना करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम, अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम अज कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे, कौम खड़ी हो,
قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے۔ جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں، ہم یہ کر، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ہم ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی جب آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی، یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے، میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔ دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختار مئی کا کیس تھا، مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا۔ سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے۔ جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے، امریکی سفیر تھا اس وقت، کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختار مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا۔ اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی، وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر، پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے، امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلے پہ ہم نے بات کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر، امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے۔ میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں۔ میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی، یہ میں رمضان شریف ہے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں کہ صدر صاحب بات کیا، آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب، میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں، میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے، کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں۔ ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے، ان کی جرت ہے ان کے آگے، لوگوں کا ماحول بنائے گے نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے۔ آپ امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں۔ اب دیکھو، اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا، ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا۔ ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے، ٹھیک ہے الیکشن کرا دو، وہ کم ہو گیا۔ آپ نے وہی لٹیرے، وہی چور، وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے، جن کو آپ نے کامیاب کرایا، اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بھائی بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے اکثریت ختم ہو گئی تھی، اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے، آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا، یہ چیز نہیں چلے گی۔ میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گریڈ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گریڈ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا، کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا، عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا، چند وہی انگریز کے سپلائر، ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے، وہی جگیردار، وہی وڈیرے، یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور، جو مافیا ہیں، وہ گینگز ہیں۔
آپ نے آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا, خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا. میرے یہ سوالات ہیں اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے, پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی, جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی, لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے, جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے, یہ چوری کھانے والے مجنوں, یہ ممی ڈیڈی, یہ شی میل کمپنیاں, یہ جو 40-40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر, چور لٹیرے, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں, ہم پورا تن من دھن کے ساتھ, یہ کوئی سردار نواب نہیں. آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آج بھی دیکھو اوران میں, بلوچستان میں, شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مگر ہم کسی جرنیلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں. ہم یس نہیں کہہ سکتے, ہم نو کہیں گے. جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو, جو انڈیا کو راز دیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے. آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں, آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی, آپ نے فائدے لینے ہوگے. اب دیکھو نا, میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی, جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی, جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ہم قانون سازی کو آپ توڑیں, ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں. جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے. جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی. پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے, عدلیہ سے کون لڑے. ہم نے ان کی پسند, افتخار چودھری صاحب تھے, پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز, وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے, کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے, کسی کا وہ داماد ہے, کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری آپ مرضے کر رہی ہے, پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر. پارلیمنٹیرین کرپٹ لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے. یہ انہوں نے, اب یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں, آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے, جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے, جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے, جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے, وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو, وہ کسی اپنے رشتہ دار کو, وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے. پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے, کوئی کسی سے نہ پوچھے, یہ پھر سلسلہ کر دے. یہ چیزیں جب اس نے اس کو لگانا ہے, وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں. آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند نہ پسند پہ یہ چیزیں. میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہو نا, میں ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے. جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے, آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے. جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو, نکال دو اور اپنی من مرضی کرو, پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی. اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو, پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے, نواز شریف مجرم ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کو سارے ان کا پورا ان کے ضمانتیں کیسز ہے, ملک کو لوٹا ہے انہوں نے, یہ کیسے ہے. اور یہ سوال ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے. باقی ہاں جی, اچھا بس میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائیوں, میں آخر میں یہی کہ میں ورکر آدمی ہوں. جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے, ہمیں شرمندگی ہوئی ہے. پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے, حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. زندگی موت کو مالک اللہ ہے, موت سے پہلے موت نہیں آتی. ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں, اور ہم جو ہے نا, ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں. میرا یہ وطن ہے, میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے. میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں, نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں. میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے, میرا ایک کچا سا گھر ہے, اور وہ والدہ مجھے دے کے گئی تھی. میرا جینا مرنا یہ وطن ہے. اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں, اس وطن کے ساتھ, تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, جو فراڈی ہیں, جو زیادتی کریں, ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے. ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے. ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے. اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں, نہروں میں جائیں, لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں. آپ دیکھیں, میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی, میں فری بسیں چلاتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں سارا دن رات. ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں. آپ مظفر گڑھ ہیں, ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے, کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے, تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں, اوپر کھڑا کر دیں. میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی, قرآن برپا ہو گیا, پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے, پانی چوری کے پرچے بنائے, کیا کچھ نہیں کیا. مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کرنے
देखो محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلے پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار ہے، چور ہے، وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئے، سوئے ہوں، الیکشن ہے وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں۔ یار یہ کتنی بےغیرتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ گزارش تھی بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو لٹیرے جہاں تک کہ کتا تک کے لفظ استعمال کیے، تھوڑی سی روشنی فرح خان صاحبہ کے بارے میں ڈالیں، تھوڑی سی روشنی شہزاد اکبر کے بارے میں ڈالیں، تھوڑی سی روشنی حفیظ شیخ کے بارے میں ڈالیں جو عمران خان کی کابینہ میں شامل رہے ہیں، امریکہ بھاگے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی۔ دیکھو جی، دوسرا سوال یہ لے لیں، جو اس وقت ایوان صدر میں صدر پاکستان بیٹھا، کیا وہ بھی امریکی کتا ہے؟ کیا آپ اس وقت پاکستان کی ریاستی جو ادارہ ہے پاک فوج کے خلاف پاکستانی کی جو قوم ہے ان کو بغاوت کرو ساری گزارش ہے؟ میں نے اس کی پہلے میرے بھائی وضاحت کر دی ہے۔ ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ماضی کی میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں نے زرداری صاحب کا حوالہ دیا ہے، جب امریکہ کے سفیر کی میں نے بات کی، اسامہ بن لادن کا ایشو بنا، آپ دیکھیں کہ اوباما نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا، خوف تھا، مگر خوف کے بجائے انہوں نے کہا جی آپ نے تو اچھا کام کیا۔ میں یہ کسی کی نہ وکالت کرنے آیا ہوں، نہ میں کسی کا وکیل ہوں۔ جو جرم کرتا ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کھایا ہے، آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ اگر شہزاد اکبر ہو، کوئی الف ہو، جیم ہو، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، میں کوئی فرح خان کی آپ بات کی کسی کی بھی کر رہا ہوں، میں اپنی بات، آپ کو پتہ ہے پہلا بندہ تھا جو نے 2017 میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل میں نے دیا تھا۔ میں سائیکل پہ چل کے آیا تھا مظفر گڑھ سے، یہاں 1100 کلومیٹر ہم سفر کر کے آئے تھے، پشاور تک گئے پھر واپس آئے۔ میں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے ہم شروع کریں۔ میں نے کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ جو ہیڈز بیٹھے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ہو، وہ کم از کم جو غلط کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے اس کے بارے میں کھل کے بات کی ہے اور ہم کریں گے، ہمارا ایمانی حق ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ باقی کرپشن پہ آپ پکڑیں، پاکستان میں جتنا بڑا لٹیرا ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ جو آپ کھیل رہے ہو، قانون کی بات کر رہے ہو، آئین کی بات کر رہے ہو، آپ آئین قانون نہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ آپ پاکستان چلا رہے ہو، اور طاقت کا انجام فرعون کا کیا ہوا تھا؟ آخر ایک دن آپ اس ملک کو جس طرح آپ دھکیل کے جا رہے ہو، ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہو، زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ جب عمل نہ کرو گے، جب یہ ملک کے سارے چور لٹیرے پاک ہو جائیں، پھر جو پاک ہیں وہ چور لٹیرے ہو جائیں، ہم ان کے چکر میں کھڑے رہیں، یہ جو کچھ کہتے رہے ہم ان کو یس کہتے رہیں۔ میں کم از کم میں جو سمجھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں ان کو سچ نہیں کہہ رہا۔ میں کبھی جو ہے نا کسی ڈاکو کو میں متقی اور پارسا نہیں کہہ سکتا، اور میرا پارٹی کا موقف تھا، پاکستان عوامی راج پارٹی ہے، الحمدللہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، یہ پاکستان میں نے اپنا موقف دیا ہے۔ باقی میرا مطالبہ ہے کہ فری الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن شفافیت ہو۔ الیکشن کمیشن پہ انگلی اٹھی ہے، کم از کم الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے، صحیح الیکشن ہوں گے تو آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے تو دیکھنا پھر آپ کہتے ہیں اکسانے والی بات ہے، جب آپ صحیح الیکشن نہ کرو گے، حقدار پہ حق پہ ڈاکہ ڈالو گے، چوروں کو مسلط کرو گے، تو ہم ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں گے۔ جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہوگا، ہم ان کے بھی مکروہ چہرے قوم کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مشرف یکتا تو ایک کال پہ 9/11 پہ انہوں نے گیس کر دیا، کیا وہ یہ معاملات بھی لانے والے؟ دوسرا، ہم IMF ورلڈ بینک سے جب تک ہم قرضے لے کے ہم آپ کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بنیادی مجبوریاں بھی ہیں اور ضرورتیں بھی ہیں۔ دیکھو جی، گزارش ہے، ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، قرضے لیتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی پچھلی ہسٹری دیکھیں، ہم نے کتنے قرضے لیے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ چلو دنیا پہ قرضہ اٹھتا ہے، میں قرضہ لیتا ہوں، آپ قرضہ لیتے ہیں بینک سے، ہم نہ کوئی فائدہ لیتے ہیں۔ میں نے کاشتکاری کالی، میں نے جانور رکھے، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کاروبار بہتر ہو گیا، میں نے ان کو قرضے واپس بھی کر دیے، میرا کاروبار بھی بہتر ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ ہم IMF سے قرضے لیتے لیتے ہماری نسلیں دب گئی ہیں، ہمارا ملک دب گیا ہے۔ یا تو ہمیں اس سے فائدہ، یہ IMF سے قرضہ لے کے کھا گئے ہیں، یہ پیسہ واپس لے کے گئے ہیں، ان کے خربوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، یہ قومی مجرم ہیں۔ اب IMF کا قرض، اب یہ تو دیکھو نا گمراہ کیا ہوا ہے۔ ہم IMF کے پاس جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم مر جائیں گے، مر گئے ہیں۔ کتنے عرصے سے ہم قرضے لے کے، پچھلے آپ 30 سال 40 سال سے لے کے ہم IMF پہ کوئی ایک بیچ رہی ہے؟ IMF سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، امریکن کا پلان ہے، یہودیوں کا پلان ہے کہ آپ ان کو پھنسا دو، ایسا پھنسا دو کہ ان کو سب کچھ پھر ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ وہ اسی پہ چل رہے ہیں، باقی کوئی جتنی حکومت کہیں وہ کہتا ہے وہ چور تھا، وہ کہتا ہے وہ کتا تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے، قوم کو کیوں ہم نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟
IMF से कोई फायदा पाकिस्तान को हुआ है? एक बता दें किसी फायदा। हम तो दब गए हैं। आज तकरीबन 7 लाख 8 लाख रुपए का पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मकरूज पैदा हो रहा है। ये सिलसिला कब से चला? इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब निकले हम बैठे, हम अपने बारे में सोचें, ये चीजें गलत हैं जी, नहीं अमेरिका के पास नहीं जाएंगे तो मर जाए, भूखे मरें, घास खाएं। मगर हमें अफगान कौम ने नहीं खाया घास, नहीं खा रहे, बैठे। अल्लाह ताला उनकी 4-4.5 करोड़ आबादी है, अगर कोई नहीं अल्लाह उसकी मदद करे। जब तुम अल्लाह पे तो भरोसा करो यार। तुम एक आपने अमेरिका को नौजुबिल्लाह क्या समझ लिया है, और अमेरिका तुम्हारा खुला दुश्मन है, और उस पर हम पीछे खड़े। अच्छा, बाकी जो 9/11 की बात आपने की, देखो जी मुशर्रफ साहब, ये सारी गलती थी। हमने उनको अफगानिस्तान की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए था, ये हकीकत है। हमने जुल्म किया कि हम अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बन के हमने अपने मुल्क के साथ ज्यादती की। ये बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुर्म था। मैंने तारीफ किसी की नहीं की, बात आप सुन लें, तारीफ। हाँ, पक्की बात। और इसके अलावा क्या पीटीआई फ्यूचर में अवामी जो आपकी राज पार्टी है फ्यूचर में पीटीआई के साथ बात कर सकती है? जरा से भाई, मैं वर्कर बन रहा हूँ, मेरे साथ कोई लाख नहीं कर सकता कोई। अभी ये चीज़ें मैं दावे करूँ बैठा, मैं अपनी मेहनत का कायल हूँ। वहाँ भी सारे आपको पता है जगीरदार खड़े हैं, वडेरे खड़े हैं। हमने इमरान खान के साथ अपोजिशन में भी खड़े थे, भुगता। जब इलेक्शन आया हमने अपना सारे इलाक करके मैं अकेला इलेक्शन लड़ा हूँ। हमारा मकसद ये था कि रूस के दौरे के बाद इमरान खान को हटाना, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी, हम तकरीबन पीछे यकीन करें 30 साल पीछे चले गए। ये वक्त नहीं था कि हमने दुनिया को बता दिया कि हम अमेरिका के ताबे हैं और अमेरिका ने ये सारा कुछ अमेरिका ने किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ऐसे कोई भी वो नहीं कर सकता। मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, मैंने पूरा इस चीज़ को देखा है। कोई मैं किसी की मैं वकालत कर रहा हूँ, ये मौका नहीं था, ये चीज़ नहीं थी कि आप रूस के बाद आप फौरन इसको अदम इत्मीनान करके हटा दें। और ये कहा नहीं जी अभी मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, अब फलाना था, वो है, वो कहते हैं, वो हमारा सरेकी का मुहावरा है, वो अक्सर कहते हैं मरी नहीं है आखिरी पहिए, तो वो मरी नहीं है। ये सारा एक तमाशा लगा हुआ है, ये सारा अमेरिकन के ताबे है। अब वो सारा कुछ सब जैसे हो गया, अमेरिका कह रहे नहीं जी हम मुतमईन है, जो कुछ कौमी सलामती में हुआ, पहले इमरान खान के साथ मोहर लग गई जब वो वजीर आजम बैठा था, अभी शहबाज शरीफ है, अब इधर मोहर लग गई। देखो ना हमारी सोचे, देखे उधर भी जैसे इधर भी जैसे, अमेरिका को भी जैसे। अब ठीक है, अब देखा जाएगा जहाँ ये नया इलेक्शन कराएंगे, हम असलात करेंगे, कोई असलात मसलात नहीं करेंगे, यही कुछ होगा। फिर कोई नया ड्रामा होगा, कई इनके पास कई तरीके होते हैं, कई तमाशा ढूंढ के आएंगे, फिर एक नया तमाशा लगेगा। मगर हम बोलेंगे देखो जी बात है, मैंने किसी को इदारे से, मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं मैंने उनके बारे में खुल के बात की है। आजकल जो अवामी सियासत खत्म हो चुकी है और हर शख्स जो है ना गेट नंबर 4 और GHQ की तरफ बड़े बड़े लोग खड़े हैं, इनसे मैं कहता हूं कि ये दरवाजा बंद करें और पाकिस्तान की सियासत में कोई गरीबों मजदूरों की सियासत को जिंदा होने दें, खिदमत की सियासत को जिंदा होने दें। पाकिस्तान का गरीब हारी मजदूर मर चुका है, मेरे इलाके गुर्बत में, हमारे यहाँ बच्चे रोटी के लिए अपने वालिदैन बच्चों को ज़िबा करके नहरों में फेंक रहे। सर गुजारिश है, ये तो सवाल आप उनसे कर सकते हैं कि ये किन किन की पैदाइश थे। बाशर्त है कि हर इलेक्शन जो है ना वो गेट नंबर 4 के जरिए हुआ है, उसको मैं मानता हूँ। जितने भी इलेक्शन हुए वो उसको से अलावा नहीं। ये बताएं, आपका इलाका मुजफ्फरगढ़ इतना पसमानदा है, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड नहीं बना, क्या बुरा हाल है। आप सियासी मुल्की लेवल पे कह रहे हैं, आप अपने इलाके के मसाइल इस वक्त बयान करते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं होगा। और इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उनके साथ बैठ के आप कम अज कम एक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड ही ठीक करवा लें, जिसपे सियासत होती आई है 20 साल से, और बासित साहब भी इस बार जो मुनहरिफ हो गए उसी रोड की वजह से। गुजारिश है कि आप तो रोड की बात कर रहे हैं ना, इस रोड के लिए 2010 से हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, असम्बलियों में भी आवाज़ उठाई है। और वहाँ यूनिवर्सिटी का भी इशू पे मैंने खानगढ़ बाईपास भी बनवाया, जो हमारे बस में था। पिछली हुकूमत आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अलीपुर में इफ्तिताह किया था, फिर उनकी मुकम्मल गवर्नमेंट आई 13 में, वो साल गुजर गए, फिर इनकी हुकूमत आई। ये जो जितने लोग मंडारी और मुनाफिक आए हैं, ये पार्टियां बदलती हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे बदलते। 4 साल गुजर गए, फिर इन्होंने ड्रामा रचाया। ये तो मैं कहता हूं कि ये वहाँ गवर्नेंस नहीं थी, ना वहाँ बुजदार साहब ने कोई काम किया, ना ये MP MNA बैठे थे। जब जिस जगह पे मैंने, हम फोरम पे आवाज़ उठी, मैंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मैं हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, ये सूबे की सड़क थी, हमने सड़कों पर एहतजाज किए, जितने वहाँ पे लाशें मैंने उठाई हैं आप सोच ही नहीं सकते, नुकसान है। हर फोरम पे आवाज़,
جب دیکھیں جب مسئلہ یہاں خراب ہو جاتا ہے، جب عوامی بندوں کو آپ سائڈ پہ کر کے چوروں کو بٹھا دیں گے تو پھر یہی ہوگا، ان کو سروکار نہیں ہے کام سے، ان کو پتہ ہے یار ادھر ہم جائیں گے، ہم ایک اسٹیبلشمنٹ سے دوستی رکھیں گے، ہم ایم این اے بن کے آئیں گے، پھر جو اب اشارہ مل گیا نا کہ یہ حکومت آ رہی ہے ادھر چلیں گے، کال اشارہ مل گیا، اب یہ کہ عوامی سیاست بچی نہیں ہے، اب اشارے پہ کام چل رہا ہے۔ میں اسی اشارے کے لیے تو آیا ہوں کہ بھائی ہم فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر عدلیہ میں جو بیٹھے ہیں وہ عدلیہ میں جو عدلیہ کا جو انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ہم نے ان کی بات کی ہے۔ منارب بھی بتا دیں جو آپ کے علاقے سے سر وہ اگر یہ بھی بتا دیں جنوب پنجاب سے زیادہ تعداد جو اشاروں پہ ہوتی ہے کمپیریٹیو۔ دیکھو انگریز کا وہاں جگیردارانہ نظام ہے نا، ان کے باپ دادا بھی انگریز کے دلے تھے اور مسلمان اس ٹائم بھی یہ کام کرتے تھے، انگریزوں سے جگیریں نہیں، زمینیں نہیں، یہ مسلم، میں تو ان کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں تو ان کو بڑا قریب سے جانا ہوں۔ ابھی بھی یہ تھانہ پٹواری کے لیے پیسوں کے لیے یہ بکتے ہیں، ان کے باپ دادے کی پردادے کی تاریخ ہے، یہ نسلی حرامی ہے، کوئی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ تو نسلی حرامی ہے، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، ان میں ان کو تھانہ دو، پٹواری دو، لوگوں پہ ظلم کریں، ان کے جارہداری ہے، ان کے ڈیروں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بچے ذبح ہوتے رہے، وہاں کاروکاری ہوتی رہی، یہ تو ہم نے آگے جہاد کیا، میں آ کے ان کے گندے جو سیاہ چہرے تھے بڑے بڑے مگر مچھوں کے بے نقاب کیے، اب ان کو زندہ تو انہوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے زندہ کیا ہوا ہے نا، ان چوروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ کرتی تو ہم کیوں یار اتنا لڑیں، یہ دیکھ سامنے میرا حلقہ تو دیکھو یار، جیت یہ ہے، یہ حرامی جو حلقوں میں بھی نہ ہو، یہ لٹیرے جیت کے آ جائیں، کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہے، کیوں نہ بولوں میں، کیوں نہ کہوں کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو اور ہم خدمت کرنے والے غریبوں میں کھڑے ہیں، مزدور آدمی ہو کہ ہم اتنی جدوجہد کریں، ہماری جدوجہد کو تم ذبح کر رہے ہو، کیوں ذبح کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو، عوام کے ساتھ، میں عوامی آدمیوں غریبوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو، غریبوں کو آپ نمائندگی آپ چھوڑ رہے ہو، ہم کیوں آ کے بیٹھے، ہمیں لوگ جنگلوں میں کہتے ہیں ہاں جی آپ کی کسی سے دوستی ہے وہاں آپ میں تو آپ کو بھی جیت جائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں، اتنا آپ نے ماحول گندا کر دیا، اتنی سیاست کو آپ نے گندا اور بے کر دیا، خراب کر کے رکھ دیا، تو اب یہ جو کتے طرح پھرے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، جب ان کو خراب ڈالی نواز شریف سارے زخم بھول گیا، اس میں غیرت ہوتی تو کھڑا ہو جاتا، کہتا نہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، ابھی ہم اب کسی کا حصہ نہیں بنتے، ان میں یار یہ تھوڑے یار یہ تو بس کیا کہیں ان کی، اب یہ تو تویشم سے بھی بدتر سیاست ہے، ان کو سیاستدان کہتے ہو، میں ان کلاس میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ دور دور ان کے انٹرویو لیتے ہو، میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاہکاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے تباہ کرنے والے بزدل نلیک اور کرپٹ ہو کے اس ملک کی مسلطن قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، جھر کیوں جرم ہے، میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے، وہ ہو رہا ہے، یہ تو غلطی ہے، سپریم کورٹ بکا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں، یہ چیف جسٹس سب بکا ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، نہیں جی مارشل لا لگ رہی تھی ہم اس لیے بیٹھے، سبحان اللہ، آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل کو روکنے کے لیے بیٹھے، جب مارشل پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی، سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو، پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے، یار کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں، میں کس دور میں نے نہیں بھگتا، سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے، کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں، ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے، ملک میرا تیرا آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے، اب ہم ادھر کرتے ہیں وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو آئے نہیں، جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت آئے گی، موت پکڑے گی آ کے، اللہ کا حکم غالب رہے گا، کم از کم ہم اللہ کو کہیں گے، جب دیکھو نا ایک بستی بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو الٹا دو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص نے جو ہے نا یہ ایک پل بھی اس کی جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے، نیکی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو لٹکاؤ، یا اللہ کہ انہیں کہا کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا، قتل و غارت تھی، ایک دن بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوا، لہٰذا یہ مجرم ہے، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کی بات، اب دیکھو نا، دیکھو کتنا ظلم ہے، ایک میں آخری بات کرتا ہوں، گیدڑ پیٹ بھرا ہوا گیدڑ تھا، تو وہ گیا ایک فصل سے گزر، گاجروں کی فصل سے گزرا، جب اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس نے کہا یہ بھی گندی، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی، چلتے چلتے اس نے سب کو پیشاب کر دیا، جب وہ بھوکا ہوا تنگ ہوا تو آ گیا اسی فصل پہ، کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، جس پہ پیشاب کیا وہ چلتے چلتے سب کھا گیا، یار تمہارا کوئی معیار ہے؟ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، ملک دشمن، پاکستان کس جگہ پہ انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی؟
میں الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. کس جگہ پہ انہوں نے جا کے سازش کی؟ دنیا پہ جا کے انہوں نے ان کا پورا میڈیا پاک آرمی کے خلاف لندن میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، ان کی تقریروں میں، ان کے خطابات میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں افواج پاکستان کے. پھر آ کے ان کو بٹھا دیا. یار یہ پاک ہو گیا اور میں مجرم ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں سچ پہ بیٹھا ہوں. یہ مجرم ہے اور مجرموں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ظلم ہوا ہے کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوں کو گن پوائنٹ پہ یہ حکومت بنی ہے یا عدم اعتماد ہوا ہے. یہ میں نے اس کے رویے سے بات کی، میں کسی جماعت کا وکیل بن کے نہیں آیا. یار انشاءاللہ نیت ہے کہ جون میں نے نکاح بھی میرا ہوا ہے. اب دعا کرو کہ شادی ہو جائے خیر سے. پچھلے 20 سالوں سے لڑ کبھی جیل ہیں. آپ دیکھیں 92 FIR ہے میرے اوپر. کسی جگہ انہوں نے سانس لینے دیا جگیرداروں نے. ادھر بولتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں میاں صاحب نے پانی چوری پہ مجھے دہشت گرد بنا دیا. کیا کر دیا؟ یہی چیزیں کی سزا ملتی ہے. جب ہم سچی بات کرتے ہیں، قوم کے سامنے بولتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی بہانہ بنا دے. اب جو بڑے بڑے مجرم ہیں پاک ہو گئے. دیکھو اس لیے مجھے والدہ بیچاری تھی، وہ 18 میں فوت ہوگی کہتی تو اب میری پوری وہ ہے کہ میں ابھی شادی کر لوں. کوئی سادہ سی میں آپ کو بتاؤں گا، ہے بھی میرا ادھر پشاور ہوا ہے تو نزدیک ہے اسلام آباد کے. تو اب دعا کریں اور میں بھی اس مہینے میں اللہ کوئی مہربانی کرے کہ چلو میں والدہ کی چلو مطلب روح کو تو ٹھنڈک ملے گی. باقی میرے بھائیوں میں نے کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی. اللہ خیر کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بات یہ ہے، میری بات سنو. میں نے کہا کہ اللہ پہ توقع رکھو. یہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ سچی بات کرو. میں غریب آدمی ہوں، میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے، میرا دل ایک زخمی تھا جو کچھ پاکستان کی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کافی دنوں سے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو نہیں چلے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے. جو جتنی ذمہ داری ہے، میں خود بھی ایک لیبر کلاس سے ہوں، پھر میں اسی آپ کے طبقے سے بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے اخبار نکالے تو میں چلا ہوں. تو میں نے وہاں بہت فائٹ کیا. یقین مانو وہاں موت کو گلے لگانا. جب جتنے جگیرداروں نے میرے ساتھ اور میرے گھر خالی ہو گیا، ہم مفروریاں کاٹی، کوئی پاکستان کا جو مقدمہ جو میرے اوپر نہیں ہوا. باقی میں کسی کی ذات کی پر بلا وجہ تنقید نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ایمان کے ساتھ سچ بات کی ہے، حق بات کی ہے اور اس پہ میں قائم ہوں انشاءاللہ.